पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली को साथ मिलाने के लिए हुकूमती सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ दो मुख्तलिफ इशाइयों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के 35 से 40 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उनका ये भी कहना है कि नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत में 23 जुलाई तक तौसीह कर दी है और नैब को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। अब ये सारे मामलात हैं और दीगर भी डेफिनेटली सियासी इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। मरियम साहिबा, ये सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज़रा सीरियस है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाएं आज तो नून लीग बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आती है बिकॉज ऑफ बुज़दार साहब परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि अब अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक के मामलात चल रहे हैं तो फिर तो आप लोगों की पोजीशन वीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी या आजकल लोग नहीं, पंजाब के अपने लोग कह रहे हैं, वहाँ के जो पंजाबी हैं वो ये बात कर रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि जो अगर आप कंपैरिजन करें बुज़दार साहब एज चीफ़ मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब, तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात तब होती है जब परफॉर्मेंस सिफर हो जाती है और जब पीपल सेंट्रिक वॉइस नहीं आती आपकी हमायत में, तो आप फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस शुरू कर देते हैं, आप पॉलिटिकल इस तरह की गिमिक्री शुरू कर देते हैं। लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक मैं आ रही हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही लीडरशिप मिलती नहीं है हमें। नहीं, लीडरशिप मिलती नहीं है। पिछले 9 महीने अगर आप देखें 2 साल में से, तो शहबाज शरीफ साहब जेल में, नवाज शरीफ साहब जेल में, शाहिद खकान अब्बासी साहब जेल में, एहसन इकबाल साहब जेल में, साद रफ़ीक साहब जेल में, राना सनाउल्लाह साहब जेल में, सलमान रफ़ीक साहब जेल में, मतलब लीडरशिप 9 महीने। और मरियम साहिबा जेल में काल कोठरी में रह के आई विदाउट एनी पब्लिक ऑफिस। लेकिन मैं बात कर रही थी ये 40 से 45 लोग मैं कल से सुन रही हूँ, ये बिल्कुल मैं इसकी मिसाल आपको दूंगी और आपके नाजरीन को कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर मिलने थे। वो भी बड़ा चर्चा था, बड़ी उस पर सीरियसनेस थी। अब 40 से 50 लोग मिल रहे हैं और ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को अब वापस 90 की दहाई में नहीं जाना चाहिए कि आप दूसरी पार्टियों से लोग पुल करके, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो, अगर लोग आपके साथ हों, अगर आप लोगों की आवाज़ हों, आप सिलेक्टेड ना हों, आप इलेक्टेड हों, तो उस वक़्त आप दूसरों की पार्टियों में नहीं झांकते, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के दिल जीते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जीते। दिनों में कुछ नून लीग की एमपी जी 5 लोग हैं, मैं बता रही हूँ जी, उन्होंने खुद ही गयासुद्दीन ने बयान भी दिया, उन्होंने उस्मान बुज़दार का और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन भी किया, कहा कि उस्मान बुज़दार ज़रा बुर्दबार हैं, शहबाज शरीफ साहब ज़रा इंतकामी जज्बा और वो तबीयत रखते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को और इस घराने को जानती हूँ बड़े अरसे से, लेकिन मैंने तो कोई इंतकामी चीज़ नहीं देखी उनमें, और उन्होंने सिर्फ काम किया, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की और इसी तरह इसी जज्बे से। दूसरी बात है जो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं उनकी अपनी क्या स्टैंडिंग है इस वक्त, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बग़ैर तफसील में जाए, क्योंकि अभी पार्टी के जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं वो पंजाब असम्बली में आ रहे, राना सनाउल्लाह साहब की उनसे मुलाकात भी हुई है और राना सनाउल्लाह साहब को ये टास्क दिया गया है कि ये जो 5 लोग हैं, 4 लोग अगर कोई, लेकिन इन 5-4 लोगों को भी एक शो कॉज गया है। और देखिए, पार्टी डिसिप्लिन, जिस पार्टी की सीट पे, मैंने जैसे पहले कहा कि अब ये 90 की दहाई नहीं है, हमने सियासत को मैच्योर करना है, पॉलिटिक्स को आगे लेकर जाना है, इसलिए जो नज़रिया होता है पार्टी का, अगर वो लोग उस नज़रिए से बालातर होकर तो वो पार्टी, कोई भी शख्स, ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कहना चाहती हूँ, कोई शख्स पार्टी से बड़ा नहीं होता। जिस दिन आप पार्टी को छोड़ते हैं या आप पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, ये गद्दारी के ज़मरे में आता है, तो वो आप बिल्कुल एक इंडिविजुअल हो जाते हैं। उस पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन जब ख़त्म होती है तो आप कुछ भी नहीं रहते एक्सेप्ट फॉर जस्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सो दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन अपोजिशन के मामलात, वो मैंने एक बड़ा मज़े का आर्टिकल पढ़ा था, आमिर ज़िया साहब ने कॉलम लिखा, हिज़्ब इख्तिलाफ का शिकार है।
تو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ فارورڈ بلاک اس وقت بنتے ہیں جب حکومت کی اپنی پرفارمنس نہیں ہوتی اور وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ دوسری پارٹیوں میں جھانکتے ہیں, تو یہاں پر تو لگتا ہے اپوزیشن خود بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ جب وہ یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت گرا دیں گے, ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے یا کام نہیں کرتے یہ تو ان کو گھر جانا چاہیے, تو پھر وہ کام بھی کر رہے ہیں, ڈیمو کے افتتاح بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ان کے خلاف. دیکھیں ڈیمو کے افتتاح تو نواز شریف صاحب نے 2016 میں کر دیا تھا بھاشا ڈیم کا, اور یہ آپ لوگوں کی سکرینز نے بھی دکھایا تھا, پوری سیریمنی ہے آرکائیو کے اندر, آپ نکال کے کسی دن دکھا دیں. ایک اینٹ بھی انہوں نے اپنی لگائی ہوئی افتتاح نہیں کی ابھی تک, یہ میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو سی پیک میں آئے تھے اور اس وقت کمپلیشن سٹیج پہ ہیں, جو سائن آفس ہوئے تھے اور جو شروع ہو رہے ہیں. یہ سب ان کی ساری جو ورکنگ ہے, ان کی امپلیمنٹیشن ہے, ان کا سٹارٹ ہے وہ سی پیک 2000 جب, اور جس وقت, لیکن اس وقت کنسٹرکشن تو نہیں سٹارٹ ہوئی. نہیں, کنسٹرکشن ایسے سٹارٹ نہیں ہوتی. کنسٹرکشن کے لیے سائن آف ہوتا ہے, پارٹنرشپ ہوتی ہے. سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے اندر آپ نے اس کے ثمرات دیکھے. اب آپ اپوزیشن کے اوپر آ جائیں. اپوزیشن دیکھیں, یہ بھی ایک رومر لگا دینا کہ جی اپوزیشن اختلاف کا شکار. ڈیوائیڈڈ تو ہے نا, کہاں سے ڈیوائیڈڈ؟ آئی ڈونٹ سی اٹ, بیکاز آئی کوآرڈینیٹ ود اپوزیشن. جس وقت ہم اے پی سی کی بات ہو رہی ہے آج کل, اے پی سی دیکھیں شہباز شریف صاحب کا بڑا کیٹیگورک ویو تھا, اور شہباز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اے پی سی کا ایجنڈا ایسا ہونا چاہیے جو پاکستان کی عوام کی تکلیف جو ہے اس کے بالکل ان اکارڈنس ہو. کیونکہ بہت زیادہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے, کیونکہ حکومت صفر کارکردگی پہ. یہ بھی پاکستان کی, وہ بھی تو اپوزیشن بھی دعویٰ کرتی ہے نا, ہم گرا دیں گے. میں اس پہ بھی آ جاؤں, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں دیا ہم گرا دیں گے, یہ تو خود گر رہے ہیں. جو خود گر رہا ہو, ہاں یہ ہم نے ضرور کہا ہے, یہ ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. ہم کوئی ایسا غیر جمہوری کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا کہ وزیر اعظم منتخب کو گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر لے آؤ. تو آپ لوگ یوں بل جلائے گئے, سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی, ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جو کل قانون لے کر آنے اس کی تحریک چلائی کنٹینر پر کھڑے ہو کر. آپ لوگوں کو خاص فرق پڑا نہیں پڑا. میں بتاتی ہوں کیسے نہیں پڑا. ہمیں نہیں پڑا, ہمیں نہیں پڑا کیونکہ مضبوط, ہمیں نہیں پڑا کیونکہ وزیر اعظم مضبوط تھا اور الیکٹڈ تھا, لیکن ملک کو نقصان پڑا. سی پیک 6 مہینے کی تاخیر سے شروع ہوا. آج جو منصوبے کمپلیٹ ہونے تھے وہ 6 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو جاتے. ملک کے اندر جو یہ ڈی چوک تھا, آپ نے اس کا حال دیکھا تھا کہ کیا حال تھا, اکانومی اس پورے علاقے کی, اور کس طرح وہ امپیکٹ ہوتی ہے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر, یہ آپ نے بھی دیکھا. ایک پولیٹیکل جب ملک کے اندر افراتفری ہو, آرٹیکلز ہیں کہ بلینز آف آرٹیکلز ہیں, آپ لوگوں نے پولیس کے سر پھٹتے ہوئے دکھائے ہیں. الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا نے پولیس والوں کے سر پھٹتے دکھائے ہیں اس ڈی چوک کے اوپر. اس میں مجھے تفصیل یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی تھی, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے بالکل ایک پیج پر ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ وزیر اعظم اور یہ حکومت مزید ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہر روز چوری, ہر روز اسکینڈل. تو اب میں یہ کر رہی ہوں, گھر بھیجنا ہے, گھر یہ جائے گی. خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے یا پوری پارٹی کو؟ جو وزیر اعظم خود -1 کی بات کرتا ہو وہ آپ اور میں کیا مشورہ. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ -1. اور دوسری بات میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں, چھوڑوں گا نہیں. ابھی اے پی سی, وہ تو 17 سال سے کہہ رہے ہیں میری پارٹی نہیں چھوڑے گی, کوئی بھی ان کے بات نہیں. 17 سال سے کہہ رہے ہیں چھوڑوں گا, لیکن 17 سال سے آ گئے ہیں نا اندر. کس کو چھوڑنے آ گئے ہیں؟ جس طرح آئے ہیں وہ آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو وہ نہ آتے. اگر 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو وہ نہ آتے. یہ سب کچھ دیوار پہ لکھا ہے, اٹس رائٹنگ آن دا وال. تیسری بات میں یہ کہوں گی, بہت جلد شہباز شریف صاحب ان کو کرونا ہوا, اور اس کے دوران بھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کی, اور اب ہم بہت جلد شہباز شریف صاحب ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت سے ہوگی, اے پی سی کی. اور اے پی سی سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے دی ایجنڈا آف اے پی سی, اس پر اس وقت مشاورت جاری ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اے پی سی ہوگی, مطلب اے پی سی بھی ہوگی. فضل الرحمان صاحب ناراض نہ ہو, پیپلز پارٹی بھی یہ نہ سوچے کہ نون لیگ زیادہ, کیونکہ اس سے پہلے آزادی مارچ پر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے گلہ آیا تھا سامنے. بہت کلوزلی شہباز شریف صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ ہے, اور میں اس کی آپ کو تصدیق کرتی ہوں. اور بلاول صاحب کے ساتھ بہت کلوز مشاورت ہے, اور اسی طرح باقی پارٹیز جو ہیں, اے این پی ہے, اسمالر پارٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان تمام کے ساتھ. اور ابھی کنسنسس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد حزب اختلاف ہیں پارلیمان کے اندر, شہباز شریف صاحب,
وہ اناؤنس بھی کریں گے اور APC بھی ہوگی اور ایسی نتیجہ خیز ہوگی کہ پاکستان کی عوام کو اس تکلیف سے نجات دلائیں گے جو آج بے روزگاری اور مہنگائی اور جو کرپشن آئی وڈ سے جو یہ نعرہ لگاتے تھے سب سے بڑے تو کرپٹ یہ خود ہیں اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو اس کے ثبوت ہیں وہ تو پاکستان کی عوام کے سامنے. نہیں تو کون کرپشن کر رہے ہیں ان کی ٹیم میں؟ کرپشن تو وزیر اعظم کر رہا ہے. ٹھیک ہے پہلی بات کیوں کر رہے ہیں آپ وزیر عمران خان کو کرپشن کا ایکیوز خود کرپشن کر رہے ہیں؟ میں ایکیوز نہیں کر رہی. میرا یہ یقین محکم ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں چینی کے اسکینڈل میں تمام فیصلے جس کی وجہ سے پاکستان میں چینی 52 روپے سے 94 روپے ہوئی وہ سارے فیصلے عمران صاحب نے اپنے دستخط سے کیے. ٹھیک ہے. کیبنٹ کابینہ کے بھی فیصلے اور ECC کے بھی فیصلے. پنجاب میں تمام فیصلے بزدار صاحب نے کیے. ہاں اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان فیصلوں GIT رپورٹ سامنے اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے پوچھا کہ بزدار صاحب سے کہ آپ کی GIT رپورٹ میں اس میٹنگ میں آپ نے یہ دستخط کیے تھے. انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. وزیر اعظم سے سوال کرو تو وہ کہتے ہیں شوگر مافیا ہے. آپ کے فیصلوں سے اگر شوگر مافیا کو یا کسی کو بھی فائدہ پہنچے گا تو وہ ان فیصلوں کی غلطی ہے جو آپ نے اس وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے کیے. تو اگر پیٹرول والوں نے سبسڈیز دی تو پھر وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آئے گی؟ نہیں میں بتاتی ہوں آپ کو. سبسڈی دی پوری پریس ٹاک کر چکے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ دے چکے ہیں. سبسڈی اس وقت دی جس وقت ملک میں چینی کی قلت نہیں تھی. سبسڈی اس وقت دی جس وقت ملک میں چینی 5 سال مسلم لیگ نون نے چینی کی قیمت 92 روپے رکھی. 5 سال. اور اس وقت سبسڈی دی جب ملک میں چینی کی مقدار زیادہ تھی اور فورن ایکسچینج کے لیے ہر گورنمنٹ دیتی ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ سبسڈی کیوں دی, سبسڈی اس وقت دی جب ملک میں قلت تھی اور پرائس انکریز ہو رہی تھی. تو آپ نے لوکل مارکیٹ میں چینی کو مہنگا بیچا اور آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر دیا. یہ سب سے بڑا اور یہ فیصلہ عمران صاحب نے کیا تھا, کسی اور نے نہیں کیا تھا. پیٹرول سکینڈل میں کیا ہوا؟ ملک میں قلت کر کے آپ نے 2 دنوں کے بعد پیٹرول مل نہیں رہا تھا, آپ نے اس کی پرائس بڑھا دی. پیٹرول سکینڈل لیکن آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوا تھا 2015-16 میں. پیٹرول سکینڈل نہیں ہوا تھا میڈم, اگر آپ فیکٹس شارٹیج ہو گئی تھی پیٹرول. شارٹیج از ناٹ سکینڈل. آپ اس شارٹیج کے بعد PSO کی جو آتی ہے تیل آتا ہے اس میں ڈیلے تھا, لیکن پیٹرول کی شارٹیج کے بعد راتوں رات پرائس نہیں انکریز ہوئی تھی, پیٹرول واپس آیا تھا. ادھر راتوں رات قلت کے باوجود پرائس انکریز ہوئی اور وہ سارا جو پیسہ ہے جو اماؤنٹ ہے اربوں روپے بنتا ہے کدھر گیا؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس انکریز ہو گئی ہے تو اب اس کا اثر دیکھیں انٹرنیشنل یہ تو پھر کھڑے ہو کر جو تقاریر کرتے تھے پارلیمان میں, اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہوتی ہیں وہ راتوں رات اتنی 30-32 روپیز انکریز نہیں ہوتی. نہیں وہ بھی مافیا تھا ایک, دیکھیں نا. اور یہ سارا جو چیز ہے یہ آپ مطلب آپ سے یہ پوچھیں کہ آج پیٹرول چینی 52 روپے سے 94 کیوں ہو گئی تو مسلم لیگ نون نے 2013-14-15 میں سبسڈی دی تھی. دس از نو آنسر. لیکن اگر قیمت آج آپ ہوتے حکومت میں اور قیمت اتنی پیٹرول کی کم ہو جاتی تو پیٹرول پمپس تو قیمت اتنی کم قیمت پہ پیٹرول دے نہیں رہے تھے, بیچ نہیں رہے تھے, وہ بھی ایک الگ پرابلم تھی جو اس گورنمنٹ نے فیس کی ہے. اگر آپ لوگ ہوتے حکومت میں اور اس طرح کا یہ کرائسس آ جاتا کہ بھئی پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے یا اگر بڑھائی نہیں تو وہ پیٹرول دیں گے نہیں, پھر آپ لوگ کیا کرتے؟ دیکھیں جس وقت وزیر اعظم کا جو مقصد ہوتا ہے نا, جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے, جو الیکٹڈ ہوتا ہے وہ ہر فیصلے کے وقت یہ سوچتا ہے کہ اس کا عوام پہ کیا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو مشکل فیصلہ ہو تو اس کو آپ ایسے کرتے ہیں فیز وائز کہ آپ کا جو عام آدمی ہے اس کی جیب اس طرح مطلب آپ دیکھیں کرونا کے درمیان میں آپ لوگوں کو اداروں کو بند کر رہے ہیں, آپ ہر روز ہزار لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, آپ مہنگائی کو 14 سے 15% لے گئے, 3% 2018 میں تھی. آپ نے پیٹرول کے اندر جو خالی پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا, اس کا پورا ایک ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے جس سے آپ کی بجلی مہنگی ہوتی ہے, آپ کی گیس مہنگی ہوتی ہے, آپ کی ضرورت کی اشیاء مہنگی ہوتی ہے, پوری سپلائی چین جو ہوتی ہے وہ پوری امپیکٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ گیٹنگ پیٹرول ان یور کار ٹینک, اٹ از اباؤٹ دی انٹائر سپلائی چین دیٹ گیٹس افیکٹڈ. تو وہ وزیر اعظم جو الیکٹڈ ہوتا ہے وہ پاکستان چینی کیوں نہیں بڑھی 92 روپے سے؟ لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ چینی کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تو رہیں. میڈم میں نے آپ کو بھی کہا کہ 2013 میں جب ہم آئے تھے تو چینی کی قیمت 52 روپے تھی. ٹھیک ہے, اور جو کہ پچھلی حکومت سے زیادہ ہوگی یقین. میں آپ کو ایک ڈیٹا دے رہی ہوں, ڈیٹا سیٹ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, 92 روپے چینی کی 52 روپیز چینی کی قیمت تھی. ٹھیک ہے, 52 روپے. 2018 میں جب ہم گورنمنٹ سے گئے تو چینی کی قیمت 52 روپے تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ نکال لیں ڈیٹا. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا. جب ہم آئے ملک میں 2013 میں تو جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 14 سے اباو تھا. جب ہم چھوڑ کے گئے تو 3% انفلیشن ریٹ پہ چھوڑ کے گئے.
جب ہم آئے تھے تو below 3% گروتھ ریٹ تھا, 2%, 2.4 سمتھنگ تھا. اور جب یہ ذرا ڈیٹا 2.4 والا چیک کر لیں, I'm not sure, لیکن 2 اراؤنڈ تھا. اور جب ہم گئے تو اس وقت 5.8% گروتھ پاکستان کر رہا تھا. دھرنوں کے جب دھرنے کے باوجود, ملک کے اندر افراتفری کے باوجود, اور ان تمام انڈیکیٹرز, اور اس وقت جب ہم آئے تو 14 گھنٹے میں, آپ لوگوں کی میموری آپ کے ذریعے لوگوں کی ریوائیو کو ہم بھول جاتے ہیں, 14 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی جب مسلم لیگ نون 2013 میں آئی. 2018 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی 0 لوڈ شیڈنگ تھی. یہ ڈیٹا حکومتی ڈیٹا ہے, آج بھی موجود ہے. ایک منٹ, دہشت گردی ملک کے اندر 8 سے 9 دہشت گردی کے واقعے روزانہ کی بنیاد پر ہوتے تھے پاکستان میں. جب ہم گئے 88% دہشت گردی میں کمی آئی. تو یہ وہ چیزیں, ہم نے بجلی بنانی تھی, ہم نے بجلی بنائی, ہم نے مہنگی ہے لیکن کہتے ہیں دہشت گرد نہیں مہنگی, تو کر دیں, بتا دیں کہاں مہنگی ہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو ہم نے, اور سی پیک آیا, موٹر ویز 1600 کلومیٹر کی خالی موٹر وے, اور جو شاہراہیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. مطلب وہ ساری آپ بتا دیں, قرضے کی بات کر دوں, کہتے تھے قرضہ نہیں لوں گا, وہ چلا جائے, خودکشی کر لوں گا, یہ کہتے تھے نا آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ دکھاتے تھے, خودکشی کر لوں گا. اب مجبوری تھی, لینا پڑ رہا تھا. یہ تو عام آدمی کو بھی پتہ تھا کہ میں تو, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرضہ دنیا کا کوئی ملک ہے جو نہیں لیتا, لیکن اس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 2 سال میں آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک اینٹ نہیں لگائی. 14,000 ارب کا قرضہ کدھر گیا, دکھا دیں. مریم صاحب یہاں پر ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے, جب بھی نون لیگ کی طرف سے خاص طور پہ اپوزیشن ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ کی قیادت لنڈن بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کب پاکستان واپس آئیں گے؟ اور اگر آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ایبسنس میں نون لیگ کو یہاں پر اپنی اپوزیشن میں اور اپنی پوری پولیٹیکل اس سفر میں کتنا کوئی نقصان ہو رہا ہے, کب واپس آئیں گے؟ دیکھیں سیاست کوئی تماشا نہیں ہوتا, اٹ از ناٹ اے سرکس. پہلی بات تو اٹ از اے ویری سیریس بزنس. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ, ان کو پنجاب حکومت نے باہر بھیجا ہے. اگر آپ کے پاس وہ بورڈ کی رپورٹ ہے جس کو یاسمین راشد صاحبہ نے سائن کیا ہے, جس میں 12 سے 13 ڈاکٹرز تھے پنجاب حکومت کے, انہوں نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ جو آپریشن میاں صاحب کا ہونا ہے, بیکاز پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنا لو ہے, اور لمٹ تھی نا 6 ہفتے, نہیں اس پہ کوئی پوائنٹ نہیں تھی میڈم, اس پہ کوئی پوائنٹ نہیں. ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپڈیٹ آتی رہے گی ان کی جو علاج کی ہے, اور اس کے اوپر پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی. لیکن جو میں نے بات کہی کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر گئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب عمران صاحب اسٹیج سے گرے تھے تو وہ بھی علاج کے لیے لنڈن گئے تھے. کچھ چیزیں میں یاد دہانی, نہیں جی وہ بعد میں پہلے گئے تھے, اس کے بعد وہ لنڈن ہی گئے تھے اپنا چیک اپ کرانے بیک بون کا. یہ ریکارڈ کے باتیں میں کبھی ایسی بات نہیں کروں گی جو ریکارڈ کے الگ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میاں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم ڈی چوک پہ کنٹینر لے آئیں گے تو وہ ہم نہیں لائیں گے. اور کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے, اور اسی طرح جمہوری انسٹیٹیوشن جو کہ 70-72 سال سے ایوالو نہیں ہوا, جب تک وہ انسٹیٹیوشن ایوالو نہیں ہوگا یہ ایسی ہی پرابلمز آتی رہیں گی جو اس وقت ملک میں درپیش ہے. اور یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا گورنمنٹ نہیں چل سکتی. گورنمنٹ اب ایک دن بھی اگر چلی تو جو غریب اور عوام ہے وہ اتنا اس وقت مجبور, اور ہم تو یہاں بیٹھ کر اے سی والے کمروں میں اسٹوڈیو میں پروگرامز بھی کر لیتے ہیں, آپ باہر جا کے دیکھیں کہ عوام کا حال کیا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ نے وقت نکالا.